अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। वो शख्सियत जिसने 11 महीने से पाकिस्तान की सियासत के अंदर उद्यम मचाया हुआ है और सिर्फ एक मुतालबा है कि जनाब इलेक्शन करा दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन है और उन इलेक्शंस के लिए उन्होंने अपनी खुद 2 सूबाई जो हुकूमतें हैं उनको भी कुर्बान कर दिया। और अगर आज से मैं ये कहूँ कि अब इलेक्शंस का वक्त जब आने वाला है करीब, तो वो शख्सियत इलेक्शन से दुड़की लगाने और भागने का कोई मौका तलाश कर रही है, तो आप कहेंगे यार बंदा की फजूल बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरह का उधम मचाया था और पंजाब के अंदर जैसे ही निगरान सेटअप के ऊपर कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ और इमरान खान साहब को जिस तरह इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फलां बंदा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है वहां पर निगरान सेटअप के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है, तो इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानिया सामने आ रहा है या उनकी तरफ से जो उनकी निजी महफिल हैं वहां पर होने वाली गुफ्तगू सामने आ रही है, उससे इसी बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि इमरान खान साहब का यह मानना है कि अगर मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब के अंदर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो इमरान खान साहब इलेक्शंस का बाइकआउट कर देंगे, यानी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप ये खुद ही फैसला कर ले कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ये इस फैसले की बुनियाद क्या हो सकती है। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब जो पिक एंड चूज की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हैं, वो पिक एंड चूज इस वक्त उनकी मर्जी का नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सियासी और गैर सियासी जो कुव्वतें हैं उन्होंने एक नए सियासी बंदोबस्त का इंतजाम करना शुरू कर दिया है और उस नए सियासी बंदोबस्त के अंदर इमरान खान साहब की किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही। और इस मामले में अगर सियासी और गैर सियासी कुव्वतें मुतहरक हो गई हैं तो ये बहुत सारे लोगों के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात के लिए एक बहुत बड़ी दर्द-ए-सर है, क्योंकि इस सेटअप का कायम होना, इस नए सियासी बंदोबस्त का ज़हूर पे आना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी और शर्मिंदगी का बाइस जो है वो नज़र आएगा। अब ये बात बज़ाहिर तय होती हुई नज़र आ रही है कि पहले मरहले में ये जो नया सियासी बंदोबस्त तैयार किया जा रहा है, ये नया सियासी बंदोबस्त के 2 बुनियादी अगराज़ व मकासद है। नंबर 1, अगर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि जनाब वो पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, और अगर इमरान खान साहब की तरफ से बाइकआउट कर दिया जाता है, और ये बाइकआउट की खबर की जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये इमरान खान साहब की जमात की मुशावरत हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात के साथ, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये बात कन्वे की गई है कि जनाब मोहसिन नकवी हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। और ये बात भी कही गई है कि मोहसिन नकवी साहब को अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाता है तो हम उनकी सरबराही में बनने वाले किसी भी सियासी बंदोबस्त का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम उन पर अदम एतमाद करेंगे। बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इजहार खुद भी मीडिया के साथ गुफ्तगू में करते हुए कहा कि जनाब अगर मोहसिन नकवी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाता है तो हम उनको चलने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का किसी न किसी हद तक यकीन है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के नाम ही कुर्राए फाल निकलेगा। अब अगर मोहसिन नकवी साहब के नाम पे कुर्राए फाल निकलता है तो फिर ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, इमरान खान साहब उस गुफ्तगू के ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब एक और नई पॉलिटिकल गलती करने जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नेशनल असम्बली से बाहर निकलने का फैसला किया, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए और फिर बारहा इस बात का ऐलान किया कि जनाब ये तो असम्बली जाली है, ये तो असम्बली झूठी है, ये तो इम्पोर्टेड सरकार है, हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस निज़ाम को गिरा देंगे। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब ही हैं वो शख्सियत जिन्होंने वापस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने का फैसला किया। वो अलग बात है कि अगलों ने शक्ल देखते ही दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने कहा नहीं पैन ताड़ी लोड नहीं है, और इसी वजह से इमरान खान साहब को ये मौजूदा हजीमत का सामना करना पड़ा है। अब ये जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये नए सियासी बंदोबस्त की इसके कुछ इशारे मिल रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इशारे हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन इशारों को, क्योंकि ये जो इशारे हैं ये बता रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जो सियासी और गैर सियासी हलके जिन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं उनके नताइज और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, और इस नए सियासी बंदोबस्त के अंदर कौन कौन से नए किरदार शामिल होंगे। अब अगर यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये नया सियासी बंदोबस्त की जो तश्कील है ये क्यों हो रही है और इसके अंदर कौन कौन से नए किरदार शामिल होने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है
کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور تمام جو اس وقت حکمران اتحاد میں موجود ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے اور ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر اس بات کا فیصلہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل قوتیں مائنس عمران خان اگر اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ اب ہم نے پولیٹیکلی پلے کرنا ہے عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ یہ جو عمران خان اکیلا جو ہے وہ ڈی سے نکلتا ہے اور ڈی میں ہاکی کھیلتے ہوئے جا کے گول کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان کو راستے میں مختلف جگہوں پر ہماری ٹیم بھی اترے گی، اور عمران خان صاحب کی اس سیاسی ہاکی کے اندر جو ڈریبلنگ اور پاسنگ ہے یہ اب ہماری مرضی سے ہوگی، تو یقینی طور پر یہ کھیل دلچسپ ہو جائے گا۔ اب اس سچویشن کے اندر جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان صاحب کی طرف سے ممکنہ بائیکاٹ کی صورت میں 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے، اور جو نئی جو سیاسی جماعت ہے یا یہ جو نئے پولیٹیکل پلیئرز آ رہے ہیں میدان کے اندر، یہ میدان میں اتریں گے، اور مسلم لیگ نون بھی میدان میں اترے گی، اور اس کے بعد جو الیکشنز ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بن جائیں گی، وہ چیف منسٹر پنجاب بن جائیں گی، اور یہ جو گیم ہے یہ ذرا تھوڑی سی آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اگر وہ اس سے یو ٹرن لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی ممکنہ، کیونکہ اس بات کا اعلان کل ہونا ہے، آج یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کا عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر آخری دن ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو ابتدائی مشاورت ہے وہ ہو گئی ہے، اور یہ مشاورت کا سلسلہ آج دن بھر بھی جاری رہے گا، اور کل الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے جو 4 نام پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کر لیا جائے گا، اور اس کا پھر اعلان کر دیا جائے گا۔ اور ممکنہ طور پر اس کا جو اس وقت تک جو نام اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہاٹ فیورٹ ہے، وہ سید محسن نقوی صاحب کا ہے، اور اس حوالے سے کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ تیار بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے کچھ قوتیں ہیں جو متحرک بھی ہو گئی ہیں اعلیٰ ترین سطح پر، اور خاص طور پر سید محسن نقوی صاحب کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ کی تیاری کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو ان کا جو مذہبی رجحانات ہیں، اس سے مخالف مذہبی رجحانات رکھنے والے جو طبقات ہیں ان کو اعتماد میں لینا، اور ان کو اس بارے میں یقین دلانا کہ جناب یہ پرامن بقائے بامی کے اصولوں کے مطابق چلے گا، اور جو کسی بھی مکتبہ فکر کی وہ جو ہے پریزنٹیشن یا اس کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے سید محسن نقوی۔ اور اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ آواز آئی ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی۔ علامہ جو ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی اس حوالے سے جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو بیان میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور اعلیٰ ترین سطح پر ان کے ساتھ کیے جانے والے رابطے میں اس بات کی ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سید محسن نقوی صاحب اگر وہ چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں تو پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی مذہبی کھینچا تانی یا تفرقہ بازی کسی بھی حوالے سے نہیں کی جائے گی، اور سب کو اپنے اپنے جو ڈوئل ان کی جو ڈیو سپیس ہے وہ تمام کے تمام لوگ اس حوالے سے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو محسن نقوی صاحب کو جو ہے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF اور پولیٹیکل اینڈ پر ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، بلکہ احسن اقبال صاحب نے تو واضح انداز میں یہ والی بات کہہ دی کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے محسن نقوی کے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اس وقت جو یہ جو ریس ہے اس کے اندر سب سے آگے ہیں، فرنٹ لائن رنر ہیں، اور ان کے لیے سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قوتیں متحرک ہیں۔ ادروائز اعلیٰ ترین سطح پر ابتسام الہی ظہیر صاحب یا دیگر مذہبی قوتوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی۔ دوسری بات کہ یہ جو نیا سیاسی بندوبست جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے میرے خیال میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد یہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نیا سیاسی بندوبست ہے اس کے لیے جو لڑائی ہے وہ جو حکمران اتحاد ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت ہے، اس کے درمیان یہ جو ہاکی جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، یہ ہاکی کھیلی بھی جائے گی اور آئینی حدود کے اندر رہتی ہوئی کھیلی جائے گی۔ اس بات کا مکمل طور پر جو ہے وہ بندوبست کیا جائے گا
کہ اگر یہ لڑائی اور اگر نگران سیٹ اپ کو طول دینے کا معاملہ اعلیٰ ترین عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا جائے، تب بھی ان کے پاس اس حوالے سے گنجائش موجود ہو، اور اس کا امکان خود عمران خان صاحب نے اپنے ہی دور حکومت میں مشترکہ مفادات کونسل کے آخری اجلاس میں طے کر دیا تھا۔ اس کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پر بتا دی تھی کہ یہ جو اپریل ہے، یہ جو آنے والا ہے، اس اپریل کے اندر جو مردم شماری ہے وہ نہ صرف کی جائے گی بلکہ اپریل کے اندر مردم شماری کے نتائج کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے جو وفاقی حکومت ہے وہ فیصلہ بھی کر چکی ہے، آئینی ضرورت کو پورا بھی کر چکی ہے، اور جب مردم شماری شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، مردم شماری شروع ہو جائے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے لیے آئینی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ اس مردم شماری کے نتائج کے مطابق اثر نو حلقہ بندیاں کرے۔ اب چونکہ مردم شماری بھی آئینی ضرورت ہے، حلقہ بندیاں بھی آئینی ضرورت ہے، اور انتخابات بھی آئینی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردم شماری جو شروع ہونے جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ 25 جنوری سے شاید اس کی تاریخ ہے جس کا آغاز ہے، اور یہ 15 فیبروری تک یا 28 فیبروری تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل ہے یہ مردم شماری، یعنی آپ کو ایک ایپ پہ جانا ہے، اس ایپ پہ جانے کے بعد آپ کو اپنے گھر والوں کی جو اوریجنل پوزیشن ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک فارم آئے گا، وہ فارم جو مردم شماری کے لیے عملہ گھر آئے گا وہ آپ نے ان کو دکھانا ہے، جس کے بعد وہ اس کو ویٹ کر دیں گے، اور یہ اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئینی تقاضے ہیں اس کو یقینی طور پر سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا، اور سپریم کورٹ یقینی طور پر یہ بات تو نہیں کہہ سکتی کہ جناب آئین ہے تسی آئین تے عمل درآمد نہیں کرنا، پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بندوبست ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، جس کا خیبر پختونخوا میں تو خیر اس بات کا اعلان ہو گیا ہے کہ سابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب جو ہیں، یہ وہ والے اعظم خان صاحب نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ ایک بزرگ اور بڑے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں، سیکرٹری خزانہ بھی رہ چکے ہیں، ایک انٹرم گورنمنٹ کے اندر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے اوپر وہاں کی حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اتفاق کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو اعظم خان صاحب اب ہوں گے کیئر ٹیکر چیف منسٹر خیبر پختونخوا۔ اسی طریقے سے کل پنجاب کے اندر بھی اعلان آ جائے گا، اور یہ جو 4 نام گئے ہوئے ہیں، احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چیمہ، احد چیمہ اور سعید محسن نقوی، ان میں سے کسی ایک بندے کا انتخاب کر لیا جائے گا ایز چیف منسٹر پنجاب۔ تو اس کے بعد یہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معیشت ہے اس کو استحکام دینے کے لیے، یا یہ جو ایجنڈا اس وقت بنایا گیا ہے، اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ساری کی ساری سچویشن ہے جس کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ اب اس سچویشن میں جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، وہ تو پہلے دن سے ہی ان کی تو یہ خواہش ہے کہ موجودہ حکومت گھر جائے، الیکشنز کرائے جائیں، اور الیکشنز کے نتیجے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ فری ول کے تحت لوگوں کو ووٹ کا رائٹ ملے اور وہ اپنی مرضی کی حکومت کو منتخب کریں۔ فیر انف، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ مختلف کنڈیشنز بھی اپلائی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے مینڈیٹ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت ایسے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے جہاں پر ہماری اکثریت پر شب خون مارا جائے۔ اب یہ تو الیکشن سے پہلے تو کسی بھی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کون سی جماعت اکثریت حاصل کرے گی یا کون سی جماعت اکثریت حاصل نہیں کرے گی۔ جلسے ہونا، جلسے بڑے ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی اکثریت حاصل ہے۔ وہ تو بیلٹ بکس سے جب اس ڈبے میں سے جب بیلٹس نکلنے ہیں، جب ووٹس نکلنے ہیں، تو ان کا کاؤنٹ ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ کس کو کتنی اکثریت حاصل ہے۔ لیکن اگر یہ پری ایمپٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور اگر اقتدار میں آیا تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے یہ جو اس وقت کی تیز رفتار پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، عمران خان صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے اگلا راستہ بہت زیادہ دشوار ہے، اور وہ اب جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ راہ فرار
اختیار کرنے کے لیے ان کو کوئی قربانی کا بکرا چاہیے، اور اس صورتحال میں وہ پنجاب میں بننے والے عبوری سیٹ اپ کے اوپر یہ ساری کی ساری ذمہ داری رکھ کر انتخابی عمل سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب انتخابی عمل سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ دے رہے ہیں تو انفیکٹ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جو نیریٹو تھا کہ میرے پاس مقبولیت بہت زیادہ ہے، میرے پاس لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، میرے پاس لوگوں کے ووٹ بہت زیادہ ہے، وہ اپنے اس نیریٹو پر بھی یو ٹرن لینے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشنز سے بھی راہ فرار اختیار کرنے جا رہے ہیں اور وہ دڑکی لگانے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور موجودہ حکومت کے اوپر اپنے دباؤ میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ چال کامیاب ہوگی یا جو ایک نیا سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کی طرف سے مشترکہ نیا سیاسی بندوبست کیا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ جو اس وقت یہ جو لڑائی ہے یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے فاتح کون ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔